आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। पुराने अहदनामा में से सलातीन की किताब पहली सलातीन उसका 13वां बाब, ये पूरा बाब है। आपके लिए होमवर्क ये है कि ये पूरा बाब आप घर में जाकर पढ़ें। और अभी हम सिर्फ पहली 3 आयत पढ़ेंगे, लेकिन हम पूरे बाब में से आज के कलाम को सीखेंगे। पहली सलातीन की किताब उसका 13वां बाब, पहली 3 आयत। और मैं चाहूँगा कि एल्डर सिलास सामने आकर इस वर्द की तिलावत करें। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से आज की मुकर्रर करदा तिलावत पहला सलातीन की किताब 13 बाब पहली 3 आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और देखो खुदावंद के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतएल में आया, और यरोबाम बखूर जलाने को मज़बा के पास खड़ा था। और वो खुदावंद के हुक्म से मज़बा के ख़िलाफ़ चिल्लाकर कहने लगा, ए मज़बा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा। सो वो ऊंचे मकामों के काहिनों की जो तुझ पर बखूर जलाते हैं तुझ पर कुर्बानी करेगा, और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएंगे। और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा, वो निशान जो खुदावंद ने बताया है ये है कि देखो मज़बा फट जाएगा और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। खुदावंद के कलाम पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र। मेरे जो खुदा के कलाम में से ये पूरा विरद है जिस पर हम गौर करेंगे, और जो बुनियादी तौर पर बातें हैं वो सीखेंगे। पहली बात तो यहाँ मर्द खुदा का ज़िक्र हमें मिलता है जिसका नाम नहीं बताया गया बाइबल मुक़द्दस में, और भी मर्द खुदा के नाम से उनको पुकारा गया है। और पुराने अहदनामा में तकरीबन 76 टाइम 76 मरतबा इसका ज़िक्र हमें मिलता है। तो इसमें मर्द खुदा मूसा का ज़िक्र आता है, मर्द खुदा सैमुल का ज़िक्र आता है, मर्द खुदा दाऊद का ज़िक्र आता है, मर्द खुदा एलिया का ज़िक्र आता है, अलीशा का ज़िक्र आता है, शमाया का ज़िक्र आता है। और इस मर्द खुदा का जिसका नाम नहीं बताया गया इसका ज़िक्र आता है। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, ये टाइटल जो है मर्द खुदा का, ये इस बात की शनाख्त है कि ये पर्सन्स जिन्हें मर्द खुदा कहा गया है, ये विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्ज़ी जो है उनकी ज़िंदगी में एक अहम या बुनियादी तौर पर उनकी ज़िंदगी का एम और बुनियादी तौर पर उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो खुदा की मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारना है। आज हम खुदा के कलाम में से ये सीखेंगे कि एक मर्द खुदा की कहानी है कि जिसको खुदा 10 कबाइल के ख़िलाफ़ नबूवत के लिए भेजता है, और फिर आगे एक बूढ़ा नबी उसको मिलता है जो उसको धोखा देता है, और ये मर्द खुदा जो जवान नबी है वो मारा जाता है। और इस कहानी में हम खुदा के कलाम में से पहले इस कहानी को सीखते हैं, फिर इसमें से असबाब सीखेंगे। आप पूरा बाब घर में जाकर आप पढ़ेंगे तो आपको बाइबल मुक़द्दस में से ये ज़िक्र मिलेगा। इसका बैकग्राउंड भी जानना ज़रूरी है कि आपको याद होगा कि जब सुलेमान ने अपनी बीवियों के इश्क में पढ़कर बुत परस्ती की तो खुदा ने उससे नाराज़ हो गया, और खुदा ने कहा कि मैं तेरी सल्तनत को 2 टुकड़े कर दूंगा। और सुलेमान के बाद
جو سلیمان کا بیٹا تھا رہبام، اس سے خدا نے سلطنت کو چھین کر 10 قبائل جو ہے یہ سلیمان کے نوکر جو ہے یربام کو دے دیے، اور وہ جو پوری ایک سلطنت تھی اسرائیل کی وہ 2 ٹکڑے ہو گئی، ایک جنوبی سلطنت اور ایک شمالی سلطنت۔ جو جنوبی سلطنت ہے یہ آگے داؤد کی نسل، سلیمان کی نسل کے پاس رہی، جس میں یہودا اور بنیامین کا قبیلہ تھے، اور باقی 10 قبائل جو ہیں وہ شمالی سلطنت، یا دوسرے لفظوں میں اس کو اسرائیل کی سلطنت کہا جاتا تھا۔ اب یہ جو یربام ہے، جس نوکر کو خدا نے بادشاہ بنا دیا، لیکن چونکہ یہ نسلی طور پر نوکر ہی ہے، آپ دیکھیں کرتا کیا ہے کہ خدا نے تجھے یہ سلطنت دے دی ہے تو تو خدا کی بات کو اول درجہ دے۔ یہ اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ میری جو سیاست ہے وہ تب قائم رہے گی کہ میں لوگوں کو یروشلم میں نہ جانے دوں، یعنی اگر لوگ عبادت کرنے یروشلم میں چلے جائیں گے تو وہاں پھر سلیمان کے بیٹے سے ان کی دوستی ہو جائے گی اور میری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو اسے سوچنا چاہیے تھا کہ میں تو ویسے ہی نوکر ہوں اور خدا کا احسان ہے کہ اس نے مجھے بادشاہ بنا دیا ہے، تو میں خدا کی عزت کروں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ آپ یروشلم میں جایا کرو گے عبادت کرنے تو تھک جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ فائدہ لوگوں کا دکھا رہا ہے، لیکن ڈر اس کا اپنا اندر ہے۔ لوگوں کو کہتا ہے آپ ادھر نہیں جاؤ، میں آپ کے لیے عبادت ادھر ہی جگہ بنا دیتا ہوں۔ تو اس نے 2 بت بنائے، ایک بیتھیل میں کھڑا کر دیا اور ایک دان میں کھڑا کر دیا، اور لوگوں کو کہنے لگا کہ اب ادھر ہی عبادت کرو۔ اب لوگ ان بتوں کے آگے عبادت کرنے لگے۔ گویا یربام نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بت پرستی کرانے کی طرف لے گیا۔ تو خدا نے یہودا سے ایک مرد خدا کو بھیجا کہ جا کر نبوت کرے، اور خدا نے اس کو نبوت کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب تو نبوت کر لے تو وہاں سے، یعنی شمالی سلطنت سے، سامریا سے، اسرائیل کے 10 قبیلوں سے نہ کھانا کھانا، نہ پانی پینا، اور جس رستے تو وہاں جائے واپسی پہ وہ رستہ بھی بدل لینا، یعنی دوسرے رستے سے واپس آ جانا، پیغام سنا کر واپس آ جانا۔ اور پیغام بہت واضح تھا۔ یہ مرد خدا جو ہے، نوجوان نبی جو ہے، یہ بالکل آتا ہے اور آ کر پیغام سناتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب یہ پیغام سناتا ہے تو بادشاہ کو یہ علم ہوتا ہے، تو بادشاہ غصے سے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اس کی طرف، تو اس کا ہاتھ وہیں فروزن ہو جاتا ہے، وہ اسے پیچھے کھینچنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ تو وہ اس نبی سے درخواست کرتا ہے کہ وہ میرے لیے دعا کرے تاکہ میرا ہاتھ پھر ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ مرد خدا دعا کرتا ہے اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ اس مرد خدا کو، نوجوان نبی کو، یہ کہتا ہے کہ اب تو ایسا کر کہ میرے ساتھ میرے گھر میں چل اور کھانا کھا، تازہ دم ہو جا، اور میں کچھ تجھے پیسے بھی دوں گا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مرد خدا بادشاہ کو جواب دیتا ہے کہ تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں گا، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے، تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا، نہ پانی پینا، نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ سو وہ دوسرے راستہ سے گیا اور جس راہ سے بیت ایل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا، یعنی اس نے اپنا پیغام سنایا، اور پیغام سنانے کے بعد بادشاہ نے آزمائش میں ڈالا
کہ خدا کا حکم ٹوٹ جائے، لیکن اس نے بادشاہ کو کہا نہ تو میں تجھ سے رشوت لوں گا، پیسے لوں گا، انعام لوں گا، اور نہ ہی تیری روٹی کھاؤں گا، کیونکہ یہ حکم مجھے خدا نے کیا دیا ہے؟ تاکید کر کے دیا ہے، تاکید کر کے دیا۔ میں تیسری بار کہہ رہا ہوں، یہ حکم مجھے تاکید کر کے دیا ہے۔ یہ مرد خدا، یہ جوان نبی کو پکا پتہ ہے کہ یہ خدا نے مجھے کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ چلو اس آزمائش میں کیا ہو گیا ہے؟ کامیاب ہو گیا اور واپس جا رہا ہے۔ اب یہ خبر ایک بوڑھے نبی کو ملی جو ادھر ہی رہتا تھا۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو اپنے بچوں کو کہا کہ گدھا جو ہے اس کے اوپر زین کسیں اور میرے لیے تیار کریں۔ اس نے گدھا لیا، وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور راستے میں نبی کو پا لیا۔ اس جوان نبی کو یہ بوڑھا نبی کہنے لگا کہ بھائی میرے ساتھ چل کر روٹی کھا۔ اس نے کہا نہ نہ، مجھے خدا نے سختی سے منع کیا ہے اور تاکید کی ہے کہ یہ میسج دینا اور پھر واپس دوسرے راستے سے لوٹ آنا، نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا۔ اس نبی نے کہا کہ بھائی میں بھی نبی ہوں اور مجھے خدا نے کہا ہے کہ اس کو لے آ، اور مجھے فرشتے نے کہا ہے۔ اور یہ نوجوان نبی دھوکہ کھا گیا اور اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر آیا، اور گھر آ کر جب کھانا کھایا، پانی پیا، تو خدا کا کلام اس بوڑھے نبی پر نازل ہوا۔ اس نوجوان نبی کو کہے تو راستے میں مارا جائے گا کیونکہ تو نے میرے حکم کی پوری تعمیل نہیں کی۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ یہاں سے پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانا، لیکن تو نے میرے حکم کی پرواہ نہیں کی۔ اب تو اپنے باپ دادا کی قبر میں نہیں جائے گا۔ اور جب وہ کھانا کھا کر واپس لوٹا تو گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، تو راستے میں شیر آیا اور شیر نے اس کو مار ڈالا، اور مار ڈالنے کے بعد شیر نے گدھے کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کی لاش کو کھایا نہیں، ورنہ انسانوں کی لاش کو شیر کھا جاتا ہے۔ شیر نے اتنا ہی کام کیا جتنا خدا نے حکم دیا تھا، اور اس نے اسے ہلاک کر دیا، اور ایک طرف گدھا کھڑا ہے، ایک طرف شیر کھڑا ہے اس لاش کے۔ اور جب یہ لوگوں کو علم ہوا، انہوں نے اس بوڑھے نبی کو کہا، بوڑھا نبی آیا، اس نے گدھا لیا اور آ کر دیکھا کہ ایک طرف شیر کھڑا ہے، ایک طرف گدھا، اور اس نے اس مرد خدا جو جوان نبی تھا اس کی لاش کو لیا، گدھے پر رکھا اور واپس اپنے علاقے گھر میں لے آیا، اور اپنی قبر جو اس نے بنائی تھی اس میں اس کو دفنا دیا، اور اپنے بچوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو اسی کے ساتھ میری ہڈیاں بھی کیا کر دینا؟ دفن کر دینا۔ یہاں یہ کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اب سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ نے اگر غور سے یہ کہانی سنی ہے تو جو مرد خدا، یہ نوجوان جو نبی ہے، اس کی موت کیا بوڑھے نبی کی وجہ سے آئی؟ سوچ کر بتائیں ذرا کہ اس نوجوان نبی کی جو موت آ گئی، خدا کا غضب جو اس پر ہوا، اس کی جو ججمنٹ ہوئی، کیا اس کی وجہ وہ بوڑھا نبی تھا؟ بولے کوئی؟ ہاں خیال؟ جی بوڑھا نبی نہیں تھا، خدا کی نافرمانی تھا۔ اکثر آپ اسی پر آج ہم کلام کو سیکھیں گے۔ کبھی کبھی خدا کی نافرمانی کرنے سے ہمیں سزا ملتی ہے، لیکن یہ الزام ہم دوسروں پر لگا دیتے ہیں۔ چونکہ یہ نوجوان نبی نے خدا کی آواز کو اور انسان کی آواز میں امتیاز نہیں کیا، جو بنیادی چیز ہے۔ جہاں سے اس نے دھوکہ کھایا، اس نے خدا کی آواز اور انسان کی آواز میں فرق محسوس نہیں کیا۔ اگر یہ فرق محسوس کرتا تو دھوکہ نہ کھاتا۔ اس نے دھوکہ کھایا اور خدا کی پوری فرمانبرداری نہ کی۔ میسج تو دے دیا، لیکن خدا نے کہا تھا اس علاقے میں نہ تو پانی پینا نہ کھانا کھانا، لیکن اس نے
دھوکہ کھا کر خدا کی بات کو ٹال دیا، اور گویا جو اسے موت کی سزا ملی یہ خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے تھی، اور خدا کی نافرمانی اس نے اس لیے کی کہ یہ خدا کی آواز اور انسان کی آواز کی میں امتیاز کرنے سے کیا رہا، قاصر رہا۔ آپ دیکھیں کہ یہ مرد خدا ہے، یہ کوئی ریٹائرڈ نبی نہیں ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی کبھی خدا اس کے ساتھ تھا، یہ تو خدا اس کو بھیجتا ہے۔ تو چاہیے تھا کہ جب یہ نبی کہانی سنا رہا تھا کہ بھائی مجھے خدا نے کہا ہے، تو یہ اس کا کام تھا کہ سوچتا کہ یہ آواز جو وہ نبی ہے لیکن انسان ہے، اس کی آواز میں اور خدا کی آواز میں کتنا کیا ہے، فرق ہے۔ خدا نے مجھے کہا ہے، تاکید کر کے کہا ہے کہ تو یہاں سے نہ کھانا کھانا نہ پانی پینا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم کھانا کھاؤ اور پانی پیو، اور اس نے کنفرم نہیں کیا ہے۔ پہلی بات تو اس کو اس کی بات پر توجہ ہی نہیں دینی چاہیے، چاہے یہ کہہ رہا تھا کہ فرشتے نے مجھے کہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غلطیوں کے خط میں خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے جو تعلیم تم لوگوں نے رسولوں سے پائی ہے، اس تعلیم کے خلاف کوئی فرشتہ بھی اگر تعلیم دے وہ ملعون ہو، یعنی اس فرشتے کی تعلیم کو بھی تم نہ ماننا۔ تو یہاں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس نبی کی جو سزا ملی ہے، اس کی موت، یہ اس بوڑھے نبی کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بادشاہ نے بھی اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی لیکن اس آزمائش میں یہ کامیاب ہو گیا، لیکن اب اس بوڑھے نبی کی آزمائش میں کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ یہ خدا کی آواز اور انسان کی آواز میں تمیز نہیں کر سکا، امتیاز نہیں کر سکا، اور اس نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا نے اسے ہلاک کر دیا۔ تو آج پہلا سبق اس سے میرے اور آپ کے لیے، ہم چند اسباق پر غور کریں گے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ کئی مرتبہ جو آپ خدا کے غضب کا یا خدا کی سزا کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہو اور اس کی وجہ کوئی اور نہ ہو، اس کی وجہ آپ کی خدا کے حکم کی پوری تعمیل نہ کرنا ہو، یعنی گویا کہ آپ خدا اور انسان کی آواز کو پہچان نہیں سکے۔ آپ دیکھیں اکثر کہ شیطان انسانوں کو بھی استعمال کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جھوٹے استاد ہوں گے ان کو بھی استعمال کر لیتا ہے، یہاں تک کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شیطان نورانی فرشتے کا روپ دھار لیتا ہے، یعنی گویا جو آپ سے بات کر رہا ہو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نورانی کیا ہے، فرشتہ ہے، لیکن وہ نورانی فرشتہ نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ امتیاز۔ بعض دفعہ ہم جو خدا کے ہاتھ سے سزا پاتے ہیں، ہم خدا کی آواز اور انسانوں کی آواز میں امتیاز نہیں کرتے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں لگتی ہے۔ وہ پنجابی جانے جنہیں لایا گلی وہ تر چلے، اور آپ دیکھیں کہ یہ خدا کا نبی ہے تو اس کو ٹریپ کر لیا، اس نے کہانی سنائی ہے، اس نے مان لی ہے، جبکہ یہ بار بار لفظ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے تاکید کی ہے۔ کیا تاکید کی ہے؟ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، تو پھر آپ اس انسان کی بات کو کیوں مان رہے ہو؟ آپ یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں سمسون کی ذلت اور اس کا مارے جانا، آپ سوچتے ہوں گے کہ عشق دلیلہ کی وجہ سے سمسون مارا گیا ہے، کہیں سوچتے ہو کہ وہ قصبی عورت تھی اور اس کی وجہ سے سمسون مارا گیا؟ سوچتے آپ ایسا؟ نہیں، وہ اس کی وجہ سے نہیں مارا گیا، وہ خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مارا گیا، کیونکہ خدا نے ابھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا تو اس کی ماں کو کہا تھا کہ تو کوئی مے یا شراب نہ پینا، تو حاملہ ہوگی اور جو تیرے بیٹا ہوگا
وہ خدا کا نذیر ہوگا، اور نذیر کے لیے 3 شرائط تھی: مردے کو نہ چھوئے، میں شراب نہ پیے، اور اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھیرے۔ اور خدا کے کلام میں آپ پڑھیں، یہ تینوں ہی کام کر لیے۔ اس نے ایک مردے کو بھی چھوا، جب ایک شیر مرے کے اندر شہد تھا تو اسے کھانے کے لیے ہاتھ لگایا تو یہ ایک شرط ٹوٹ گئی۔ پھر آپ بائبل میں پڑھے تو لکھا ہے وہ انگوروں کے داغستان میں چلا گیا، یہ دوسری شرط بھی نذیر کی ٹوٹ گئی، اور تیسری بال کٹوا دیے، یہ بھی شرط ٹوٹ گئی۔ تو گویا وہ اس کسبی عورت کی وجہ سے ذلت کا شکار نہیں ہوا، وہ اس کسبی عورت کی وجہ سے اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، سزا نہیں اٹھانی پڑی، بلکہ خدا کی سریعاً نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہم جو خدا نے مجھے اور آپ کو بائبل مقدس میں سے حکم دیا ہے، اگر کوئی فرشتہ آ کر بھی اس کے خلاف حکم دے تو خدا کا کلام کہتا ہے ہم اس کی بات نہ مانیں۔ کتنی مرتبہ ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں یہ فلاں جو مذہبی رہنما ہے اس نے ایسے کہا ہے۔ تو آپ نے کبھی سوچا ہو، بائبل میں پڑھا ہو کہ آپ مذہبی رہنما جو کہہ رہا ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چلے گا خدا کی آواز اور اس کا بائبل مقدس روح القدس کی رہنمائی سے؟ آپ کو یاد ہے کہ جب سیمول ابھی بچہ تھا تو ہیکل کے اندر تھا، اس کو تجربہ نہیں تھا، تو خدا نے سیمول کو پکارا، اے سیمول، اے سیمول۔ تو سیمول بھاگ کر ایلی کے پاس جاتا ہے، کیونکہ اس کو خدا کی آواز اور انسان کی آواز میں کوئی امتیاز نہیں ہے، بچہ ہے ابھی۔ ایلی کاہن کہتا نہیں بیٹا میں نے آپ کو نہیں پکارا، سو جاؤ۔ سو جاتا ہے، پھر آواز آتی ہے، وہ پھر بھاگ کر ایلی کے پاس آتا ہے، وہ خدا کی آواز اور انسان کی آواز کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا ہے۔ اور جب تیسری بار ایسا ہوتا ہے تو ایلی کاہن کو سمجھ لگ جاتی ہے یہ خدا کی آواز ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹا اب آواز آئے تو میرے پاس نہیں آؤ، اب آواز آئے تو بولو، فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ اور اب آواز آئی، سیموئیل سیموئیل۔ اس نے فرمایا، فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ تو خدا نے فرمایا کہ میں ایلی کہن کے گھرانے کے ساتھ جو کچھ کرنے والا ہوں وہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، اس کے بعد پھر سیموئیل خدا کی آواز کو کیا کرتا تھا؟ پہچانتا تھا، انسانوں کی آواز اور خدا کی آواز کو پہچانتا تھا، اور اسی لیے وفاداری سے اس نے اپنی نبوت کے پیریڈ کو پورا کیا۔ اور جب ہم خدا کی آواز اور انسانوں کی آواز کو پہچانتے نہیں ہیں، آج نئی رویا، اور کئی مذہبی رہنما بھی ایسے ہیں، پتہ نہیں ایسے فری کھاتے میں ان کو اتنی رویا آتی ہیں کہ پتہ نہیں آج رات کو فلانی رویا آ گئی فلانی، اور بتایا جی مجھے یہ رویا آ گئی۔ خدا مجھے معاف کرے، میں رویا کے خلاف نہیں ہوں، میری اس بات سے ہرگز مجھے معاف کیجئے گا اگر میرے لفظوں سے میں یہ نہیں کہہ رہا۔ بہت سارے خدا کے لوگ ہیں ان کی حقیقی رویا ہے، لیکن بائبل مقدس میں رویا کی بڑی قسمیں ہیں۔ آپ پوچھئے کہ کون سی رویا ہے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے دماغی خیالات کی رویا، بیہودہ رویا، آسمانی رویا۔ تو جو آدمی آپ کو رویا دکھا رہا ہے اس کو کنفرم کریں کہ وہ آسمانی رویا ہے یا اس کے دماغی خیالات کی رویا ہے۔ بہت سارے مذہبی رہنما اسی طرح لوگوں کو ٹریپ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتنی تیار شدہ رویا ان کے پاس ہیں جو انہوں نے پریپیئر کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہ دماغی خیالات کی رویا ہیں، جس سے لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے ہیں۔
لیکن لوگوں نے کبھی یہ جرت نہیں کی کہ وہ خدا کی آواز میں اور انسانوں کی آواز میں امتیاز کرنا سیکھے، خدا کے پاک روح کو کہیں، بائبل مقدس کو پڑھے، تاکہ وہ خدا کی آواز اور انسانوں کی آواز میں امتیاز کر سکے، اور جو خدا نے کہا ہے دنیا کی کوئی طاقت کہے وہ خدا کے خلاف کام نہ کرے۔ اس نبی نے ایسا نہیں کیا، یہ تازہ دم نبی ہے، نوجوان نبی، نوجوان مرد خدا ہے، اور تازہ تازہ پیغام دیا ہے۔ پیغام اس کو یاد بھی ہے کہ تاکید کی کہ نہ پانی پینا نہ روٹی کھانا، اور ابھی تھوڑی دیر میں یہ ایک انسان کے ٹریپ میں آ گیا ہے اور اس کی بات مان کر اس نے سزا اٹھائی ہے۔ تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے خبردار کرتا ہے، کوئی پادری صاحب ہو، کوئی فادر صاحب ہو یا بشپ صاحب ہو، میں سب صاحبوں کا احترام کرتا ہوں جن کے ٹائٹل ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی صاحب بھی روحانی رہنما ہو یا دوسرا رہنما ہو، جو آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو اپنی رویا بتاتا ہے، آپ کو طرح طرح کی باتیں بتاتا ہے، اس کو کنفرم کریں، ان کو چیک کریں کہ یہ خدا کی آواز ہے یا انسان کی آواز ہے، خدا کی آواز ہے یا شیطان کی آواز ہے۔ اور اگر آپ امتیاز کرنے میں ناکام رہے تو پھر آپ شیطان کا شکار ہو جائیں گے اور سزا بھی پائیں گے۔ بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں پہلا تیموتھیوس کا خط اور اس کا 4 باب کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں کلام مقدس میں سے لکھا ہے کہ ہم روحوں کا امتیاز کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ پہلا تیموتھیوس اور اس کا 4 باب پہلی آیت سے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں۔ اور بائبل میں اور بھی حوالہ جات ہیں جن میں ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ ہم ایسی روحوں کی کیا کریں، امتیاز کریں۔ کیسے امتیاز کریں گے؟ جب آپ بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے ہیں، کلام مقدس کی سٹڈی نہیں ہے، روح القدس کی سنتے نہیں ہیں، روح القدس کی رہنمائی کا تجربہ نہیں ہے، تو آپ کو کیسے خدا کی آواز، انسان کی آواز، خدا کی آواز اور شیطان کی آواز جو نورانی فرشتے کا روپ دھار کر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں لگتی؟ خدا کے کلام میں اگر یسوع مسیح میرا منجی دو عالم خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی آواز اور شیطان کی آواز میں امتیاز نہ کرتا تو میرا اور آپ کا کفارہ نہ ہوتا۔ آپ کو یاد آیا ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب مسیح خداوند نے شاگردوں کو کہا ضرور ہے ابن آدم یروشلم میں جائے، وہاں فقیہوں فریسیوں کے حوالہ کیا جائے، قتل کیا جائے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور ایک بڑے پیارے محبت کرنے والے جشیلا شاگرد نے فوراً کہا اے استاد، اے خداوند تیرے ساتھ ایسا نہ ہو۔ یسوع مسیح نے فوراً امتیاز کر لیا کہ میرے باپ کی آواز اور اس آواز میں فرق ہے، میرے باپ کی آواز میں اور یہ شیطان کی آواز ہے، اس لیے کہا اے شیطان دور ہو جا۔ پطرس شیطان نہیں تھا، لیکن اس کے خیال میں جس کا خیال تھا وہ کون تھا؟ شیطان تھا،
اور یسوع مسیح نے فوراً امتیاز کر لیا، یہ میرے باپ کی آواز نہیں ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ اور پھر جب پطرس نے دوبارہ تلوار چلائی تو یسوع مسیح نے کہا اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ یہ کام بھی میرے باپ کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے۔ تو اگر یسوع مسیح ٹریپ ہو جاتے، وہ امتیاز نہ کرتے کہ میرے باپ کی آواز، یہاں یہ تو میرا پیارا دوست ہے، میری اچھی بات کر رہا ہے، اور وہ جنگ کرتے، تو پھر میں اور آپ نجات نہ پاتے۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی شیطان اسی طرح ہی ٹریپ کر رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے فائدہ کی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں امتیاز نہیں ہے کہ یہ بات کرنے والا شیطان ہے یا خدا ہے، یا شیطان نے نورانی فرشتے کا روپ دھار لیا ہے، ہمیں دکھنے میں وہ آسمانی فرشتہ نظر آتا ہے، پر وہ شیطان کا کرندہ ہے جو آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور اس نوجوان نبی کو اس لیے اس پر یہ خدا کا غضب آیا کہ یہ خدا کی آواز اور انسان کی آواز میں امتیاز کرنے میں ناکام رہا۔ جس خدا نے تاکید کر کے کہا تھا ایسا نہیں کرنا، اس نے ایک دوسرے شخص کے کہنے پر کر لیا۔ تو آئیں، آج پہلا سبق میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ چرچ میں جاتے ہیں، آپ مختلف خادموں سے ملتے ہیں، اور کچھ خادم، مجھے معاف کرنا، میں دوبارہ جب خادموں کا نام لیتا ہوں تو ساتھ معافی مانگتا ہوں، میرا مقصد آپ کو اویئرنس دینا ہے۔ کچھ خادم جو ریڈی میڈ ویژنز ان کے پاس بڑی ہوتی ہیں، تو خدا را آج کے بعد وہ خادم ہو، عام آدمی ہو، آپ چیک کریں جو حکم خدا نے آپ کو دیا ہے اس کے خلاف کوئی بھی بندہ بات کرے تو آپ اس میں امتیاز کریں، اور خدا کے حکم کو کبھی نہ ٹالیں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ جب صدرک میثاق عبدالنجو کو حکم ملا بادشاہ کی طرف سے، ہاں میری مورت کو سجدہ کرو، تو ایک طرف دوسری طرف حکم تھا کہ سوائے خدا کے کسی کے آگے سر نہیں جھکانا۔ وہ اکڑ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے خدا کا حکم یہ ہے، بادشاہ کا حکم یہ ہے، ہم اپنے خدا کا حکم مانیں گے، جان چلی جائے تو چلی جائے۔ لیکن آج ہمارا لمحہ فکر ہے کہ ہم امتیاز کرنے میں بیکار ہیں۔ ہمیں جو مرضی بندہ دو چار باتیں سنائے تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا خدا نے مجھے کیا کہا ہے، پھر ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آدم کی، جب خدا نے کہا کہ انہیں گناہ کیا، کہتے میں نے تھوڑی کیا ہے، یہ عورت جو تو نے مجھے دی تھی، یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ ہوا بھی یہ امتیاز کرنے میں ناکام رہی کہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ خدا ٹھنڈے وقت میں ان سے باتیں کرتا ہے، وہ خدا کی آواز کو جانتے تھے، لیکن اب جو شیطان ان سے باتیں کر رہا تھا، ہوا یہ بھول گئی کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق جو ٹھنڈے وقت میں آ کے ہم سے باتیں کرتا ہے، یہ آواز اس کے ساتھ تو نہیں ملتی۔ یہ امتیاز کیا ہوا نے، بتائیں بھائی، یہ امتیاز کرتی تو پھر گناہ نہ کرتی۔ اس نے یہ امتیاز نہیں کیا، کوشش ہی نہیں کی کہ خالق اور مالک ہے جس نے ہمیں باغ عدن میں رکھا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، یہ کون آ گیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی نسل آدم اسی طرح ٹریپ ہو رہی ہے، کیونکہ ہم امتیاز نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص بات کر رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کا موازنہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کلام مقدس ہے، خدا کا پاک روح ہے۔ آپ اس سے رہنمائی مانگیں اور اس نبی سے سبق سیکھیں کہ جسے خدا نے حکم دیا تھا، اس نے خدا کے حکم اور انسان کے حکم میں امتیاز نہ کی اور خدا کی نافرمانی کی، اور اسے سزا مل گئی۔
آج میں اور آپ ایسا نہ کریں، ہم خدا کی آواز اور انسان کی آواز کو پہچانیں اور جو خدا کہتا ہے وہی کریں۔ دوسرا سبق ہم اس میں یہ سیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، جو آپ گھر میں جا کر پورا 13 باب جب پڑھیں گے تو کلام مقدس میں سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں اس میں سے کہ آپ جب شیر نے اتنا ہی کام کیا جتنا خدا نے کیا کیا تھا، حکم دیا۔ اس کی سزا کے لیے جب خدا شیر کو حکم دیتا ہے تو شیر اس لاش کو کھاتا نہیں ہے، صرف اس نے ہلاک کر دیا ہے، بلکہ دوسرے نبی کے آنے تک اس لاش کی کیا کر رہا ہے، رکھوالی بھی کر رہا ہے۔ ایک طرف گدھا کھڑا ہے، ایک طرف شیر کھڑا ہے، لاش بیچ میں ہے۔ شاید کوئی اور درندہ آ جاتا، کوئی کتا آ جاتا یا کوئی اور جانور آ جاتا، وہ اس لاش کو پھاڑ دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ کریں کہ جانور بھی خدا کا کیا کرتے ہیں، پورا حکم مانتے ہیں، اور اس نے اتنا ہی کام کیا کہ اس کو ہلاک کر دیا، لیکن اس کی لاش کے پاس کھڑا رہا، نہ گدھے کو نقصان پہنچایا، نہ اس کی لاش کو کھایا۔ تو میں جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا، میں سوچتا تھا انسان اشرف المخلوقات ہے، خدا انسان سے کتنا پیار کرتا تھا، کرتا ہے، باغ عدن میں آ کے ان سے باتیں کرتا تھا، اور یہ سرکش اتنا دیکھیں یہ انسان کہ بہت جلد خدا کی آواز اور انسانوں کی آواز میں امتیاز کھو جاتا ہے، خدا کے احسانوں کو بھول جاتا ہے۔ لیکن جانور کی طرف دیکھیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ ملک مصر سے نکلے تو خدا نے کتوں کے بھونکنے پر پابندی لگا دی، اس رات کوئی کتا بھونکا نہیں ہے۔ اور پھر جب ڈینیل کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا، خدا نے ان کے منہ بند کر دیے، اور یہاں شیر کو جتنا حکم دیا ہے اتنا ہی حکم مان رہا ہے۔ یونا نبی کے سر پر جو بیل تھی، خدا کیڑے کو حکم دیتا ہے تو کیڑا خدا کا حکم مانتا ہے اور اسی بیل کی جڑ کو کاٹتا ہے جس کے لیے خدا نے کہا ہے۔ اور ہم کتنے نافرمان ہیں، انسان، بنی نوع انسان، اشرف المخلوقات۔ کبھی غور کیجئے گا اس بات پر کہ جانور بھی خدا کا حکم مانتے ہیں، لیکن ہم اتنے سرکش اور باغی ہیں کہ ہم آسان فراموش ہیں۔ میں شروع میں یہی بتا رہا تھا کہ 6 دن جب ہم ڈیوٹی کرتے ہیں تو یہ خدا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہماری چلتی ہوئی سانسیں ہیں تو ہم ڈیوٹی پر جاتے ہیں، اور اگر یہ سانسیں نہ رہیں ہم ڈیوٹی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں ہم ڈیوٹی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہفتے میں 1 بار 2 گھنٹے کی عبادت ہے، اس میں لوگ پورا وقت دینا پسند نہیں کرتے۔ آسان فراموشی اسی سے سیکھ لیں، اسی پر غور کر لیں کہ 6 دن جو خدا آپ کو زندہ رکھتا ہے، آپ 2 گھنٹے پراپر نہیں دے پاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کو اگنور کر رہے ہیں۔ جب خدا بنی اسرائیل کو کہتا تم نے مجھے پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، تو اس کا مطلب اگنور کرنا ہے، خدا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے، جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، ڈیوٹی ہم اس کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اس خدا کی ہماری نظروں میں، ہمارے دل کے اندر، ہمارے خیالات کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آئیں آج میں اور آپ اس خدا کو اگنور نہ کریں۔ اگر آپ نے اگنور کیا ہے تو اپنے گناہ سے معافی مانگیں۔ یہ دنیا، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، لیکن آپ کی خدا کے ساتھ جو محبت ہے وہ ادھر بھی اور آگے بھی جائے گی۔ خدا کے ساتھ جو فرمانبرداری ہے وہ ادھر بھی آگے بھی جائے گی۔ اور آج جو بنیادی موضوع ہے کہ آپ خدا کی آواز کو اور انسان کی آواز کو پہچانیں، ورنہ آپ خدا میں قائم نہیں رہیں گے۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے، اور آج کے بعد خدا کی آواز کو اور انسان کی آواز کو پہچاننے اور اس میں امتیاز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔
آئے ہم سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں، دعا مانگیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں ہم اپنی اپنی زندگی پر غور کریں۔ کئی مرتبہ آپ نے خدا کی آواز اور انسان کی آواز میں امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے جو سزا پائی ہے، تو آپ خدا کے حضور اس کا اقرار کر سکتے ہیں اور آج عصر نو خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ خدا میں نے بھی کئی مرتبہ سزا اس لیے پائی کہ میں تیری آواز اور انسان کی آواز میں امتیاز نہیں کر سکا، لیکن آج میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں اور آج کے بعد میں انسانوں کی آواز نہیں بلکہ تیری آواز جو تو نے مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، میں اسی پر چلوں گا اور میں اے خدا باپ تیری پوری فرما برداری کروں گا۔ اور جہاں کہیں مجھے ابلیس ٹریپ کرنے کی کوشش کرے، جہاں کہیں مجھے انسان دھوکہ دینے کی کوشش کریں، تو اے خدا باپ میری امتیاز کی روح کو بڑھا تاکہ میں اس میں فرق محسوس کر سکوں اور میں تیری بات مانوں، شیطان کی بات، انسانوں کی بات نہ مانوں۔ اے زندہ اور پاک خدا، تیری تعریف و تمجید کرتے ہیں تیری خصوصی محبت کے لیے، بالخصوص آج کہ باپ تو نے میرے گلے کو اے خدا باپ محفوظ رکھا اور میں خدا باپ بڑی دلیری کے ساتھ تیرے کلام کی سچائیوں کو بیان کر سکا۔ یہ سارا جلال تیرے لیے، اور محنت کرتا ہوں کہ آج کا کلام میرے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے اور روئے زمین پر جو لوگ سنیں ان کے لیے برکت کا باعث بن جائے، تاکہ آج کے بعد ہم خدا کی آواز اور انسان کی آواز میں امتیاز کر سکیں۔ یسوع مسیح کے عظیم نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔